20 मार्च 1739 को मुगल दारुल हुकूमत दिल्ली का मंजर। शहरी घरों के अंदर हैं ईरान के कुजलबाश, सुर्ख टोपियों वाले सिपाही शहर के बाहर शालीमार बागात से सुर्ख रेतले पत्थर के अजीम किलानुमा महल तक के रास्ते के दोनों तरफ कितार में खड़े हैं। 20,000 घुड़सवारों और पिछले माह 24 फरवरी को करनाल की जंग में कब्जे में लिए गए 100 हाथियों पर सवार तफंग बरादरों का एक जुलूस चला आता है। महल पहुंचने पर जुलूस के कायद अपने सुरमई घोड़े से उतरकर पैदल दाखिल होते हैं। सलामी में तोपें दागी जाती हैं। ऐसा जबरदस्त शोर होता है जैसे शहर का शहर खुद पर गिरने को है। ये इस्तकबाल है ईरानी बादशाह नादिर शाह का। नादिर शाह का लक़ब और ईरानी तख्त। नादिर शाह का असल नाम नादिर कुली बेग था। पैदाइश 22 अक्टूबर 1688 को बहान सफ़ी फारस, तब ईरान का ये नाम था, में हुई। तुर्क अफशार कबीले से ताल्लुक था जो ईरान के सफ़वी शाह के वफादार थे। एक मुकामी सरदार के मातहत खिदमात अंजाम देने के बाद नादिर ने डाकुओं का एक ग्रुप बनाया। 1726 में डाकुओं के उस ग्रुप के सरबराह के तौर पर सफ़वी शाह तहमासिब दोम की हिमायत में 5000 पैरोकारों की क़ियादत की। एक्सॉर्डी ने लिखा है कि फारिस मायूस कुन हालत में था, मगलूब और जिल्लत का शिकार था। दारुल हुकूमत अस्फहान 6 साल तक अफगान हमलावरों के कब्जे में था और ज्यादातर शुमाली और मगरबी सूबों पर तुर्कों और रूसियों का कब्जा था। तहमासिब तब उस तख्त को दोबारा हासिल करने के लिए कोशां थे जो उनके वालिद ने 4 साल कबल गलजई अफगान महमूद के हाथों खो दिया था। नादिर ने ईरान की फौज में इस्लाहात की और शानदार फतूहात के एक सिलसिले में गलजई अफगानों को शिकस्त देकर तहमासिब को ईरानी तख्त पर बहाल किया। इसके बाद नादिर ने हमला किया और उस्मानी तुर्कों को शिकस्त दी, जिन्होंने आज़रबाईजान और इराक के मुल्हिका इलाकों पर कब्जा कर रखा था। दरी उसनाद शाह तहमासिब ने तुर्कों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जबकि नादिर खुरासान में बगावत से निमट रहे थे। लेकिन शाह को जबरदस्त शिकस्त हुई और वो तुर्कों के साथ जिल्लत आमेज शराइत पर सुलह करने पर मजबूर हुए। इस पर गुस्से में आकर नादिर ने तहमासिब को माजूल करके उनके नौज़ायदा बेटे को तख्त पर बिठाया और खुद को नायब रियासत करार दिया। इराक में तुर्कों के हाथों शिकस्त के बाद नादिर ने उन्हें ईरान से मुकम्मल तौर पर निकाल कर खुद ही बदला लिया। फिर रूस को जंग की धमकी देकर उसे अपने कैस्पियन सूबों को ईरान के हवाले करने पर मजबूर किया। 1736 में नादिर ने तहमासिब दोम के बेटे नौजवान अब्बास सोम को माजूल कर दिया और नादिर शाह का लक़ब इख्तियार करते हुए खुद ईरानी तख्त संभाल लिया। नादिर शाह ने बहरिया की तामीर की और उसकी मदद से न सिर्फ बहरीन को अरबों से छीना बल्कि ओमान को फतह करने में भी कामयाब रहे। 1737 में हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए। अस्फहान से 2 साल और 4 माह के अपने सफर में नादिर और उनके साथियों ने 1750 मील से ज्यादा का फासला तय किया और रास्ते में मौजूद अफगानिस्तान का बेशतर हिस्सा फतह कर लिया। अगर जमीन पर कोई जन्नत है तो ये है। नादिर ने अब दिल्ली का रुख किया। वो दुर्रा खैबर के रास्ते बरे सगीर की हदूद में दाखिल हुए और पेशावर और लाहौर को फतह करते हुए करनाल के मुकाम तक पहुंच गए, जो दिल्ली से सिर्फ 70 मील शुमाल में था। मुगलिया सल्तनत की बद इंतजामी और अंदरूनी खलफशार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नादिर तो काबुल से 600 मील का फासला तय करके करनाल पहुंच गए, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला अपनी पूरी फौज 70 मील दूर करनाल तक में जमा न कर सके और तोप खाने के पहुंचने से पहले ही लड़ाई शुरू हो गई। नतीजा जाहिर था। नादिर के तोप खाने ने हजारों हिंदुस्तानी फौजी भून डाले, लेकिन ईरानी फौज की गिनती के चंद सिपाही हलाक हुए। 24 फरवरी को करनाल की जंग जीत कर नादिर मार्च 1739 में फातिहाना अंदाज में दिल्ली में दाखिल हुए और 2 माह तक वहीं क़याम किया। 1739 में मुस्लिम दुनिया की 3 अजीम सल्तनतों उस्मानी, फारस और मुगल में से मुगल सल्तनत सबसे ज्यादा अमीर थी। दिल्ली दुनिया के अजीम दारुल हुकूमतों में से एक था। अपनी तारीख के तमाम अदवार, खास तौर पर 1 सदी कबल शाहजहां के जमाने की यादगारों से सजे, आम तौर पर शाहजहां आबाद के नाम से जाने जाते इस शहर की आबादी तकरीबन 4 लाख थी। एक्सूर्दी ने लिखा है कि जब नादिर शाह दिल्ली के किला नुमा महल पहुंचे तो मुगल शहनशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने शानदार इस्तकबाल किया और उन्हें कीमती तोहफे दिए। दिल्ली में ये पहली मुलाकात दीवाने खास में हुई। संगे मरमर की इमारत पर सूरज की रोशनी से बचने के लिए सुर्ख कपड़ों के साइबान लगे हुए थे। सतून, दीवारें और छतें सोने और चांदी के वर्क से ढकी हुई थी। इमारत का मरकज इसराफ तख्त ताउस था। कुर्सी की तरह ये तख्त तकरीबन 6 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा सोने के 4 पांवों पर खड़ा था।
سطح پر جواہرات جڑے تھے، کچھ بہت بڑے، کچھ کبوتر کے انڈوں کے برابر۔ زمرد سے بنے 12 ستونوں نے زیورات کی چھت کو تھام رکھا تھا۔ ہر ستون پر جواہرات سے جڑے 2 مور تھے اور ہر مور کے درمیان ہیرے، زمرد، یاقوت اور موتیوں سے ڈھکا ایک درخت تھا۔ بہت بڑا کوہ نور ہیرا تخت کے آگے یاقوت اور زمرد سے گھرا ہوا تھا۔ اپنی اصل شکل میں ہیرے کا وزن 191 میٹرک کیرٹ سے زیادہ تھا۔ کمرے کی دیواروں پر فارسی میں بار بار لکھا تھا، یعنی اگر زمین پر کوئی جنت ہے تو یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ نادر اور ان کے ذاتی عملے نے قلعے میں شاہی کمروں پر قبضہ کر لیا۔ محمد شاہ حرم دلی میں رہتے ہوئے نادر کو شہنشاہ کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا۔ جمعے کی نماز میں نادر شاہ کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ فارسی میں ان کے نام کے سکے ڈھالے گئے۔ ایک سوردی کے مطابق کرنال میں شکست اور فارسیوں کے فاتحانہ داخلے کے باوجود دلی کے باشندے پہلے پہل ان سے مرعوب نہیں ہوئے۔ بازار کے لوگ قزلباز سپاہیوں پر ہنستے تھے جو زیادہ تر فارس کے دیہاتوں اور پہاڑیوں کے سادہ لوگ آدمی تھے۔ نادر نے اپنے ناساکچیوں جو فوج کی ملٹری پولیس کے طور پر کام کرتے تھے کہ حکم دیا کہ جو بھی شہریوں میں سے کسی کو زخمی کرے اس کی ناک یا کان کاٹ دیے جائیں یا مارا پیٹا جائے۔ مغل دربار میں امیروں کی دھڑوں میں تقسیم نے مغل ریاست کو کمزور کر دیا تھا، جس سے نادر کا کام آسان ہو گیا تھا۔ ایک سوردی لکھتے ہیں کہ اودھ کے گورنر سعادت خان کی جلد بازی 24 فروری کو کرنال کی لڑائی میں مغلوں کی تباہ کن شکست اور خود ان کی گرفتاری کا باعث بنی۔ گرفتاری کے بعد انہوں نے محمد شاہ سے اپنی وفاداری ترک کر کے نادر کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ انہیں دلی کے شہریوں سے خراج وصول کرنے کے لیے پہلے ہی مقرر کر دیا گیا تھا اور یوں وہ نادر شاہ کے ساتھ سوار ہو کر شہر میں داخل ہوئے۔ محل میں نادر شاہ نے سختی اور حقارت سے سعادت خان سے پوچھا کہ انہوں نے خراج وصول کرنا شروع کیوں نہیں کیا۔ سعادت خان نے اسے بے عزتی سمجھا اور مایوسی میں زہر کھا کر مر گئے۔ نادر شاہ نے مغل دربار اور رئیسوں کے اتوار کو ناپسند کیا۔ ایک موقع پر مغل وزیر سے پوچھا کہ ان کے حرم میں کتنی عورتیں ہیں۔ وزیر نے جواب دیا 850 ہیں۔ نادر نے طنزیہ انداز میں کہا کہ وہ ان میں 150 خواتین کو قیدیوں میں شامل کر دیں گے تاکہ وزیر منباشی 1000 کے کمانڈر کے فوجی عہدے کا حقدار ہو جائیں۔ تلوار کھینچ کر قتل عام کا اشارہ۔ ایک سوردی کا کہنا ہے کہ دلی کے پہاڑ گنج علاقے کے اناج خانوں میں دوپہر کے وقت کچھ فارسی فوجی مکئی کی قیمت مقرر کرنے گئے۔ مقرر کردہ کم قیمت پر ناخوش مکئی کے کچھ تاجروں نے شام کے وقت ایک ہجوم اکٹھا کر لیا۔ اس مشتعل ہجوم نے اناج خانوں پر سپاہیوں کو مار ڈالا، پھر شہر میں نکل گئے۔ فارسی سپاہی گلیوں اور بازاروں میں ایک ایک دو دو کی ٹکڑیوں میں گھوم رہے تھے۔ ہندوستانی ان پر چڑھ دوڑے اور انہیں مار ڈالا۔ محل میں نادر کے نوکروں نے انہیں ان واقعات کا بتایا تو انہوں نے ان کا یقین نہیں کیا۔ نادر نے کہا میرے لوگوں نے ہندوستان کے لوگوں پر یہ جھوٹا الزام لگایا ہے تاکہ وہ انہیں قتل کر کے ان کی جائیداد لوٹ سکے۔ نادر نے ایک ملازم کو حقیقت جاننے کے لیے بھیجا، پھر دوسرے کو۔ دونوں کو یکے بعد دیگرے ہجوم نے محل کے دروازوں سے چند گز کے اندر قتل کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے 1000 سابق فوجیوں کو نظم و ضبط کی بحالی کے لیے بھیجا، لیکن انہیں خبردار کیا کہ ایسے کسی شخص کو نہ ماریں جو براہ راست فسادات میں ملوث نہ ہو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن فسادیوں نے فارسیوں پر بندوقیں اور تیر برسانا شروع کر دیے۔ 22 مارچ کی صبح نادر اپنے گھوڑے پر سوار محل سے مسجد روشن الدولہ اب سنہری مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک گولی چلی جس سے ان کے ساتھ موجود ایک افسر کی موت ہو گئی۔ نادر مسجد کی چھت پر گئے اور حکم دیا کہ جہاں ان کا کوئی سپاہی مارا گیا ہو وہاں کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے، اور پھر اپنی تلوار کھینچ کر قتل عام کا اشارہ دیا۔ پہاڑ گنج میں ہنگامہ برپا کرنے والے مشتبہ افراد کو جمنا کے کنارے گرفتار کر کے لے جایا گیا اور سر قلم کر دیا گیا۔ فوجیوں نے جاتے جاتے گھروں کو لوٹا اور آگ لگا دی، اور کچھ لوگ بنیادی طور پر عورتیں اور بچے آگ میں جل کر مر گئے۔ مردوں نے خودکشی سے پہلے اپنے اہل خانہ کو قتل کر دیا اور عورتوں نے فارسیوں سے بچنے کے لیے خود کو کنویں میں پھینک دیا۔ قتل عام اگلے روز تک جاری رہا، گلیوں میں لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ آخرکار محمد شاہ نے نظام الملک کو قتل عام روکنے کی درخواست کے لیے بھیجا۔ سپہر کو نادر نے جان بخشی کا حکم جاری کیا۔ کوتوال کے تب کے تخمینہ کے مطابق 20 سے 30 ہزار لوگ مارے گئے۔ تخت طاؤس کوہ نور کے علاوہ نادر شاہ نے دلی سے کتنا مال لوٹا۔ اب نادر نے دلی میں خراج وصول کرنا شروع کیا۔ شہر کے تمام دروازوں پر پہرے بٹھا دیے۔ سب کو اندر آنے کی اجازت تھی، لیکن کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کرنال کے بڑے بڑے لوگوں کا مال پہلے ضبط کیا گیا، انکار کرنے والوں کے ساتھ سخت سلوک کیا گیا۔ ایک سوردی لکھتے ہیں کہ بنگال کے گورنر کے دربار کے نمائندے کو جب بتایا گیا کہ صوبے کی دولت کا تخمینہ 7 کروڑ لگایا گیا ہے تو اس نے مذاق میں کہا کہ اتنی بڑی رقم کو لے جانے کے لیے بنگال سے دلی تک گاڑیوں کی ضرورت ہوگی۔ اس کے اس مذاق پر اسے شدید مارا پیٹا گیا۔ اس سلوک پر اس نے خود کو اور اپنے خاندان کو زہر دے دیا۔
اب تک جمع کی گئی اور متوقع رقوم کے بل پر 27 مارچ کو نادر نے فارس میں اعلان کرنے کے لیے ایک حکم نامہ بھیجا کہ تمام علاقوں کو 3 سال کے لیے محصولوں سے مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے سپاہیوں کے بقایا جات چکائے اور 1 سال کی پیشگی ادائیگی کی اور انہیں 6 ماہ کی تنخواہ انعام میں دی۔ نادر نے دلی سے جو اکٹھا کیا اس میں محمد شاہ اور بڑے امراء سے ملنے والے تحفے یا چندے، زیورات اور نقدی، عوام اور شاہی خزانے سے لی گئی رقم اور قیمتی سامان، ملبوسات، توپیں اور دیگر ہتھیار شامل تھے۔ وہ 1000 ہاتھی، 7000 گھوڑے اور 10,000 اونٹ بھی لے گئے۔ متعدد مستند معاصر ذرائع کل 70 کروڑ کی مالیت پر متفق ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ نادر کے سپاہیوں نے اضافی 10 کروڑ چھین لیے۔ مورخ جیمز فریزر کے حساب سے نادر شاہ کی لوٹی گئی کل دولت 1753 میں 8 کروڑ 55 لاکھ پاؤنڈ کی مالیت کے برابر تھی۔ ان خزانوں میں سب سے نمایاں تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرا تھے۔ تخت کو بعد میں توڑا گیا، کوہ نور فارس میں نہیں رہا، لیکن تاج کے جواہرات آج بھی تہران میں نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ان میں دریائے نور ہیرا شامل ہے جو شاید دنیا کا سب سے بڑا گلابی ہیرا ہے۔ تلوار کا بیٹا۔ جب رقم اکٹھی کی جا رہی تھی، نادر نے اپنے بیٹے نصر اللہ کی شادی شہنشاہ اورنگزیب کی پڑپوتی اور محمد شاہ کی بھانجی سے کرائی۔ محمد شاہ نے دلپا کو خلط موتیوں کا ہار، ایک جڑ اور خنجر اور سونے سے آراستہ ایک ہاتھی پیش کیا۔ انہوں نے اور نادر شاہ نے جوڑے کو پیسے اور زیورات کے شاندار تحائف بھی دیے اور جمنا دریا کے کنارے آتش بازی کی گئی۔ شاہی قاعدے کے مطابق شادی سے پہلے درباری اہلکاروں کو دلہے کے نسب کی چھان بین کر کے اسے 7 نسلوں تک قائم کرنا تھا۔ یہ سن کر نادر شاہ نے کہا، ان سے کہو کہ وہ نادر شاہ کا بیٹا ہے، تلوار کا بیٹا ہے، تلوار کا پوتا ہے، اور اسی طرح یہاں تک کہ نسل 7 کی بجائے 70 نسلوں تک چلی جائے۔ 12 مئی کو ایک عظیم دربار منعقد کیا گیا جس میں نادر نے مغل شہنشاہ کو کئی تحائف دیے جن میں جڑاؤ تلواریں اور دیگر قیمتی اشیاء شامل تھی، لیکن سب سے اہم تحفہ نادر شاہ کو ایک بار پھر مکمل خود مختاری دینا تھا۔ جس نے بھی نافرمانی کی وہ اپنی جان جائیداد دونوں سے جائے گا۔ ایک سوردی نے لکھا کہ محمد شاہ نے نادر کی اس سخاوت کا شکریہ ادا کیا جس کے باعث انہوں نے ایک بار پھر خود کو دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک پایا، اور بدلے میں ان سے التجا کی کہ وہ سندھ کے مغرب میں تبت اور کشمیر تک تمام مغل سرزمینوں کو قبول کر لیں۔ نادر شاہ نے محمد شاہ کو حکمرانی کے بارے میں کچھ مشورے دیے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ وہ جو مغل امراء کو ان کے عہدوں کی مدت تک حاصل تھی اور اس کے بدلے انہیں شاہی خزانے سے نقد ادائیگی کر دی جائے۔ انہوں نے محمد شاہ سے کہا کہ وہ 60,000 گھڑ سواروں کی تنخواہ دار فوج اپنے پاس رکھیں اور نچلی سطح تک تمام افسران کے نام اور خاندان کو جانیں۔ جب موقع آئے تو خاص کاموں کے لیے افسروں کو نامزد کریں اور انہیں کافی تعداد میں آدمیوں کی کمان دیں، لیکن جب کام پورا ہو جائے تو کمان ختم کر دیں اور سپاہی مرکز میں واپس آ جائیں۔ کسی کو زیادہ دیر تک کمان نہ دی جائے۔ نادر نے محمد شاہ کو تنبیہ کی کہ وہ نظام الملک پر بھروسہ نہ کریں اور کہا کہ اگر کوئی رئیس بغاوت کرے تو وہ فوری طور پر فوج بھیج سکتے ہیں یا اگر ضروری ہوا تو خود واپس آ سکتے ہیں۔ اب ان کا کردار سرپرستانہ تھا۔ محمد شاہ دوبارہ حکمران تو ہو گئے مگر تقریباً نادر کے توفیلی کے طور پر۔ ایک تواریخ میں لکھا ہے کہ اس کے فوراً بعد نادر نے حقارت کے ساتھ اپنے بعض قابل اعتماد رئیسوں کو بتایا کہ محمد شاہ حکومت کرنے کے اہل نہیں۔ واپسی کے سفر میں نادر مختلف قسم کے مفید کاریگر، خاص طور پر معمار، بڑھئی اور پتھر تراشنے والے اس ارادے سے ساتھ لے گئے کہ وہ نئے قندھار، نادر آباد، خراسان میں قلعات اور دیگر مقامات میں خوبصورت تعمیراتی منصوبوں پر کام کریں۔ کارآمد لوگوں میں شاہی طبیب علوی خان بھی تھے تاکہ وہ ان کے جسم میں ورم، جسم کے ٹشوز میں سیال کا غیر معمولی جمع ہونا کا علاج کر سکے۔ کسی بھی خاتون کو دلی سے زبردستی ساتھ لے جانا منع۔ نادر نے کسی بھی خاتون کو دلی سے اس کی اپنی مرضی کے بغیر لے جانے سے سختی سے منع کیا۔ جب فوج دلی سے نکلنے کے بعد شالیمار کے باغات میں رکی تو حکم جاری کیا گیا کہ جو بھی قیدی ہو، مرد ہو یا عورت، اسے فوراً شہر واپس کر دیا جائے، اور یہ کہ جس نے بھی نافرمانی کی وہ اپنی جان اور جائیداد دونوں سے جائے گا۔ نادر شاہ کی واپسی سے فوراً پہلے ایک محفل سجائی گئی۔ مغلیہ نور بائی نے نادر اور دیگر امراء کے لیے ایک شعر گایا جس کا مفہوم تھا، تم نے میرے دل میں کیا چھوڑا ہے کہ تم دوبارہ آؤ، جام دو، تالی بجاؤ، رقص کرو، تم اہل نشاط کے ہاں نماز پڑھنے نہیں آئے۔ نادر نور بائی کی گائیکی اور ان کی خوبصورتی سے خوش تھے۔ انہوں نے اپنے نوکروں کو انہیں 4,000 روپے دینے کا حکم دیا اور کہا کہ وہ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ نادر کی فتح نے انگریزوں کو خبر دی کہ مغل کمزور ہیں۔ گھوڑوں، خچروں اور اونٹوں کا ایک قافلہ تیار کیا گیا۔ سر پر جواہر جڑی سرخ ٹوپی پر سفید کشمیری شال پگڑی کے ساتھ باندھے نادر نے 16 مئی 1739 کو اپنی فوج کے ساتھ دلی سے کوچ کیا۔ وہ سر بلند سڑکوں پر جا رہے تھے۔ جب لوگ ان کی تعریف کرتے تو دونوں ہاتھوں سے روپیہ ان کی طرف پھینکتے جاتے۔
ایک ہی دہائی میں نادر نے اپنے تمام دشمنوں کو شکست دے کر فارس کے قفقاز کے پہاڑوں سے لے کر دریائے جمنا تک غالب طاقت بنا دیا تھا، مگر اس حملے نے زوال پذیر مغلوں کو تباہ کر دیا۔ مرکزی طاقت کا وجود ختم ہو گیا، سلطنت کے انتظام کے لیے کوئی محصول باقی نہیں بچا تھا، صوبے آزاد ہو گئے۔ ایرانی تاریخ کے استاد اور مورخ علی انصاری کہتے ہیں کہ یہ وہ دراصل نادر شاہ ہیں جن کے باعث ہندوستان میں برطانوی اور فرانسیسی استعمار فعال ہوئے۔ نادر کی فتح نے انگریزوں کو خبر دی کہ مغل کمزور ہیں اور ہندوستانی صوبائی حکمران ایک دوسرے کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ 1757 میں لارڈ کلائیو نے پلاسی کی جنگ میں بنگال پر قبضہ کیا اور 1764 میں انگریزوں نے بکسر کی جنگ میں مغلوں کو شکست دی۔ ایک سوردی لکھتے ہیں کہ نادر کے بغیر ہندوستان میں برطانوی حکومت بہت بعد میں آتی یا شاید بالکل نہ آتی۔ ادنا آدمیوں کو حقیر نہ سمجھو۔ ہندوستان کی فتح سے واپسی پر نادر شاہ نے اپنی فوج کو اپنی جائے پیدائش دکھائی اور اپنی ابتدائی زندگی کی محرومیوں کے بارے میں ایک تقریر کی۔ انہوں نے کہا، اب تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس بلندی پر فائز کر دیا ہے، اس لیے یہ سیکھو کہ ادنا آدمیوں کو حقیر نہ سمجھو۔ جونس ہینوے ایک انگریز تاجر جنہوں نے نادر کو دیکھا تھا، انہوں نے لکھا کہ نادر کو لوگوں کے نام اور چہرے یاد رہتے، ان کی مالیات پر مضبوط گرفت تھی اور وہ ہر صوبے سے جمع ہونے والی آمدن کی صحیح مقدار جانتے تھے۔ تقریباً 6 فٹ قد تھا، مضبوط جسم، وہ انتہائی توانا تھے اور دن میں صرف 4 سے 5 گھنٹے سوتے۔ ہانوے نے لکھا کہ ان کا حرم، جس نے ان کے ساتھ کئی فوجی مہمات میں حصہ لیا، تقریباً 33 خواتین پر مشتمل تھا۔ نادر شاہ کا زوال اور سوتے میں قتل۔ 1745 میں 1,40,000 سپاہیوں پر مشتمل عثمانی ترکوں کی ایک فوج کو پھر شکست دی جو ان کی آخری شاندار فتح تھی۔ کہا جاتا ہے کہ داغستان کی شورش کو دبانے میں ناکامی نے نادر کو چڑچڑا بنا دیا۔ ایک سوردی کے مطابق وہ شکی اور بد مزاج ہو گئے اور اپنے بیٹے اور ولی عہد رضا قلی کو محض اس شک کی بنیاد پر کہ وہ باپ کو تخت سے اتارنا چاہتا ہے اندھا کر دیا۔ اس کے بعد ایران میں جگہ جگہ بغاوتیں پھوٹنے لگی۔ ان بغاوتوں کو جب نادر نے سختی سے کچلا تو ان کی مخالفت عام ہو گئی۔ آخرکار 1747 میں ان کے محافظ دستے کے سپاہیوں نے ایک رات ان کے خیمے میں داخل ہو کر انہیں سوتے میں جنت میں جنگ نہیں تو اس کا کیا مزہ۔ نادر کے بعد ان کے بھتیجے علی قلی عادل شاہ کے نام سے خراسان میں تخت نشین ہوئے، لیکن 1 سال حکومت کر پائے۔ نادر کے ایک افغان سردار احمد شاہ ابدالی نے افغانستان میں اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی اور نادر شاہ کے پوتے شاہ رخ کو 1749 میں تخت دلا دیا۔ افشار خاندان کی یہ حکومت افغانوں کی سرپرستی میں 1796 تک قائم رہی۔ زیدان لکھتے ہیں کہ نادر شاہ کا واحد مقصد جنگ اور فتح تھا۔ عسکری صلاحیتوں کے باعث مورخین انہیں ایشیا کا نپولین اور سکندر ثانی کہتے ہیں۔ ایک بار جب انہیں بتایا گیا کہ جنت میں جنگ نہیں ہوگی تو انہوں نے کہا، پھر وہاں کا کیا مزہ۔